बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है हसेब सादी नॉवल शाजिया बेटी वो बार बार मुआफ़ी क्यों मांग रही थी। इस बार इब्रार हुसैन अपनी लरजती आवाज़ में बोले, क्योंकि लफ्ज़ जिन्हीं से वो ख़ास बाख्ता हो गए थे। जिन बाबा ने कहा है कि ये लड़की ने हमको खुद बुलवाया है, हमें मजबूर किया, अब जब हम आ गए हैं तो मुआफ़ी मांग रही है। शाजिया अपनी चाय वहीं ले आई थी और एक तरफ बैठ गई थी। अब कमरे में खामोशी छा गई थी। शायद किसी के पास कहने सुनने को कुछ नहीं था। 3 अफराद कमरे में मौजूद थे और सर झुकाए चाय पी रहे थे। और फिर चाय खत्म हुई। शाजिया ने माँ बाप से कप ले लिए और किचन में आ गई। लेकिन ये क्या, बाथरूम का शावर बरस रहा था। अंदर कौन था? राबिया, ये तुम हो? हाँ बाजी, गुस्से ले रही हूँ। मेरा सफेद जोड़ा निकालो और मुझे बाथरूम में दे दो। लेकिन तुम तो सो रही थी, जिस कदर नींद चाहिए थी ले ली। अच्छा, मैं कपड़े ला रही हूँ, तुम आराम से गुस्ल करो। और शाजिया वापस लौट गई। उसने उसका सफेद सूट निकाला जो इस्त्री किए अलमारी में रखा हुआ था, लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। राबिया को आवाज दी कि वो कपड़े ले आई है। तब राबिया ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर कपड़े लिए। बाजी, पूरे घर को धो डालो और कोई जरा नापाकी हालत में घर में दाखिल ना होना चाहिए, और अगर वो आया तो मेरे कमरे तक नहीं आना चाहिए। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मैं पूरे घर को धो डालती हूँ, फिक्र मत करो। तुम्हारे हुक्म के बगैर यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इतना कहकर शाजिया बाथरूम के दरवाजे से हटी और फिर माँ बेटी ने पूरे घर को धो डाला। वो एक मशीन की तरह काम कर रही थी। जब राबिया उनके सामने आई तो माँ बेटी दंग रह गई। सफेद पराहन और सर पर सफेद चादर और हाथ में तस्बीह। वो कुछ पढ़ रही थी। उसका अंदाज बड़ा जलाली था। वो पूरे घर में फिर रही थी और साथ साथ कुछ पढ़ते जा रही थी। सब ठीक है ना राबिया? शुक्रिया खवातीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तामुन कर रहे हैं। ये जिन बाबा की आवाज थी, गो के होंठ राबिया के हिले थे। वो राबिया के अंदर से बोले थे। हाजरा बेगम तो काम गई थी। दरअसल वो जिन बाबा से बहुत खौफजदा थी। उनकी उस तस्वीर से ही रूह फना हुई थी कि घर में कोई जिन घुस आया है। जिन बाबा पूरे घर के चक्कर लगाकर वापस राबिया के कमरे में चले गए थे। माँ, नाश्ता तैयार करो। बापू बगैर नाश्ता किए चले गए। शाजिया बोली और हाजरा बेगम किचन की तरफ बढ़ गई और शाजिया अपने कमरे की तरफ जहां राबिया मौजूद थी। शाजिया ने सबसे पहले अपना कमरा साफ किया। राबिया सोफे पर मौजूद थी। वो सफेद पराहन में कोई देवी लग रही थी। राबिया, नाश्ता करोगी? और राबिया ने बंद आंखें खोल दी। उन आंखों में एक यासियत थी, रेगिस्तानों जैसी वीरानी थी। ले आओ, जिंदा भी तो रहना है, ये राबिया बोली थी। वो उस वक्त कोई रूहानी पेशवा लग रही थी। नाश्ते में क्या लेना पसंद करोगे? जो तुम पसंद करती हो वही मेरे लिए पसंद कर लिया करो। बड़ा जो मैंने जुमला था जो राबिया ने कहा था। शाजिया एक लम्हे के लिए चौंकी थी। आज तो छुट्टी का दिन है, बाजार बंद है। फिर बापू नाश्ता किए बगैर कहाँ चले गए? फिर उन्होंने जाने ही क्यों दिया गया? मेरा ख्याल है जब हम लोग घर को धो रहे थे वो उस वक्त चले गए थे। तुम फिक्र क्यों करती हो? वो आएंगे, मैं नाश्ता ला रही हूँ। इतना कहकर शाजिया बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद दोनों बहनें नाश्ता कर रही थी और नाश्ते के दौरान इब्रार हुसैन भी आ गए थे और खाजरा बेगम के साथ मिलकर नाश्ता कर रहे थे। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आने वाले मौलवी करामत अली थे जो बड़े परेशान थे और इब्रार हुसैन से कह रहे थे, मैंने राबिया बेटी से मिलना है। और इब्रार हुसैन परेशान हो गए। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ देखा जो सर हिलाकर राबिया के कमरे की तरफ बढ़ी। आने दो माँ, मौलवी साहिब को आने दो। अंदर से राबिया की आवाज उभरी, जैसे खबर हो गई हो कि उससे मिलने कौन आया है। हाजरा बेगम बरामदे से ही वापस लौट गई। उसने अपने शोहर के सामने असबात में सर को हरकत दी, जैसे कह रही हो कि मौलवी साहिब जा सकते हैं। और जब मौलवी करामत अली राबिया के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर निगाह डाली तो सोफे पर राबिया को जिस पोजीशन में देखा तो अल्लाह अल्लाह कह उठे। आइए मौलवी साहिब, रुक क्यों गए? ये राबिया थी जो बड़े नरम लहजे में बोली थी, जो सफेद लिबास में सफेद चादर में मलबूस, और चादर ने उसकी पेशानी को भी ढांप रखा था। उसके हाथों में सफेद दानों की छोटी सी तस्बीह थी और अपनी सुर्ख निगाहों से मौलवी करामत अली को देख रही थी। शाजिया दूसरे सोफे पर मौजूद थी। बाजी, अब बाहर जाएं। राबिया का अंदाज एक वकार और एक रोब लिए हुए था और शाजिया उठकर बाहर निकल गई। तशरीफ रखिए मौलवी साहिब। और मौलवी करामत अली डरते डरते सोफे पर बैठ गए। कहिए, क्या कहना है? कुछ नहीं कहना,
صرف یہ بتانے حاضر ہوا ہوں کہ جس دن سے ڈانٹ کھا کر گیا دن رات کا سکون کھو بیٹھا۔ اپنے آپ سے لڑ رہا ہوں، ہر وقت بے چین رہتا ہوں کیونکہ اپنے اندر کے شک کو مار نہیں پا رہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ایک شکی مزاج انسان ہو، اس میں تمہارا قصور نہیں، تمہارے بڑھاپے کا قصور ہے۔ تم نے اپنی عمر سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی کی، 2 بچے پیدا کیے، لیکن تم نے اب تک اپنی بیوی کو گاؤں واپس نہیں جانے دیا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم نے کیوں جانے نہیں دیا۔ تم بہت کمزور پڑ گئے، تمہاری بیوی جوان ہے، ایک عورت کی خواہشات کو پورا کرنے کی تم میں صلاحیت نہیں رہی۔ تمہیں خطرہ ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ نہ جائے، تو سن مولوی، تو نے جو کرتوت کرنا تھی کر لی۔ ایک کلی کو پھول بنایا، 2 بچوں کے باپ بنے، لیکن وہ عورت جو تمہاری بیوی ہے قناعت پسند ہے، تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ ایک ہی مرد کے لیے پیدا ہوئی، وہ بھی کہیں بھی منہ کالا نہیں کرے گی۔ وہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ڈرتی ہے، وہ تیری تابعدار رہے گی۔ اس غریب پر سے پابندیاں ہٹا، جو تمہیں شک ہے، جو تیرے اندر اپنی کمزوری کا شک پرورش پا رہا ہے، وہ غلط ہے۔ اسے آزاد کر دے، وہ تیری عزت کی پاسبان ہے اور پاسبان رہے گی۔ جا عمل کر، ورنہ نقصان اٹھائے گا، ورنہ تیری بیوی ہر بندھن کو توڑ کر بھاگ جائے گی، کیونکہ تنگ آمد بچنگ آمد۔ جا آزاد کر اسے اپنے گاؤں ماں باپ کے پاس جانے دے، اسے اپنی مرضی سے جینے دے، وہ تیری عزت بن کر جیے گی، نکل جا اب۔ رابعہ کی آواز میں بے پناہ غصہ تھا اور مولوی کرامت علی ایک دم اٹھ گئے۔ اس نے بڑے ادب سے رابعہ کو سلام کیا اور پھر لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے کسی جانب دیکھا تک نہیں، گو کہ ابرار حسین اور اس کی بیوی صحن میں کھڑے تھے، لیکن مولوی کرامت علی سر کھجاتے باہر نکلے۔ جب شازیہ اندر داخل ہوئی تو رابعہ بڑبڑا رہی تھی، حرامی سالہ، اس قدر نیک انسان ہے لیکن اپنے اندر کے شک کو نہیں مار پا رہا، غریب کی زندگی برباد کر دی۔ کیا ہوا رابعہ؟ کچھ نہیں، جا اپنا کام کر، مجھے عبادت کرنا ہے۔ اس پر رابعہ کا لہجہ تیز خشک تھا اور شازیہ مسکرا کر باہر نکل گئی۔ بات منہ سے کیا نکلی، پورے علاقے میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بات مولوی کرامت علی کے منہ سے نکلی تھی، انداز پازیٹیو تھا۔ رابعہ کی تعریف کی گئی تھی کہ اس کے اندر کس قدر سچ بھرا ہوا ہے، اور جس بزرگ کا سایہ اس پر ہے وہ کوئی بہت ہی نیک ہستی ہے۔ بس پھر کیا تھا، محلے کا انہیں آدمیوں کے کانوں میں جیسے سور پھونک دیا گیا ہو۔ جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی بیویوں سے بات کی، پھر پورا محلہ باخبر ہوا۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ اشر اور سلمہ باخبر رہتے؟ ناشتے کی ٹیبل پر دونوں نے غیر یقینی انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ مولوی کرامت علی اس طرح رابعہ پر ایمان لایا ہے جیسے رابعہ کوئی آسمانی مخلوق رہی ہو۔ اشر بولا تھا، کچھ گڑبڑ ہے۔ سلمہ بڑبڑائی، کیا مجھے جانا چاہیے کیونکہ آخر میں اس گھر کا داماد بننے والا ہوں؟ اشر مسکرایا۔ ابو کہہ رہے تھے انہوں نے بھی کہ مولوی صاحب صبح نمازیوں کو رابعہ کی سرسراہٹ شخصیت سے بہت متاثر کیا ہے۔ اب پتہ نہیں کون سا کام مولوی صاحب کا ہوا ہے یا کن رازوں پر سے رابعہ نے پردہ ہٹایا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ بہرکیف ناشتے کے بعد اور آفس جانے سے پہلے میں شازیہ کو ضرور ملوں گا۔ ضرور ملیں، آنکھیں بھی تو ٹھنڈی کرنی ہیں۔ بے وقوف، اشر مسکرایا۔ ہم تو سب گھر والے یہ سمجھتے رہے کہ آپ رابعہ کو پسند کرتے ہیں، یقیناً ہم سخت دھوکے میں تھے۔ وہ تو جناب کی والدہ ماجدہ نے یہ معاملہ سلجھایا۔ اور ایک بات آپ کو مزید بتاؤں کہ میں نے ذہنی طور پر رابعہ کو تیار کیا تھا کہ آپ اسے پسند کرتے ہیں، اور وہ غریب تمہارے آگے پیچھے آ جا رہی تھی۔ میرا خیال ہے میں نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب نے رابعہ کے بارے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لڑکی منفرد شخصیت کی حامل ہے۔ وہ تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ وہ لڑکی نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ ایک الگ شخصیت کی مالک ہے، تنوع پسند اور اپنے آپ کو رواں دواں رکھنے والی ایک منفرد شخصیت۔ اور میں نے آپ کی ان باتوں کا مطلب الٹ لے لیا۔ سلمہ ہنس پڑی۔ اشر ختم کر کے تیار ہوا اور شازیہ کی گھر پر دستک دے ڈالی۔ دروازے پر آنے والی خواجہ بیگم تھی، داماد کو دیکھ کر مسکرائی اور آنے کے لیے راستہ دے دیا۔ شازیہ کہاں ہے؟ آپ ادھر ڈرائنگ روم میں بیٹھے، میں اسے بھیجتی ہوں۔ اور اشر میاں ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ وہ پہلی بار ادھر آئے تھے، خوبصورت اور سادے انداز میں ڈرائنگ روم کی زیبائش کی گئی تھی۔ وہ بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ شازیہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی، یا پھر اس نے طاری کر رکھی تھی۔ اشر احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ تشریف رکھیے نا، آپ گنہگار کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو عزت دی اور آپ گنہگار ہو گئی، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ناشتہ کر لیا یا بنواؤں؟ ناشتہ کر کے حاضر ہوا ہوں۔ کوئی کام تھا؟ رابعہ کے بارے میں بات کرنا تھی۔ کیسی بات؟ ان کی کرامات کی باتیں۔ اشر خود سنجیدہ ہو گیا۔ سب سچ ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں، میں اسے خود ملنا چاہتا ہوں۔ آئیے، تشریف لائیے۔ اتنی جلدی؟ آپ کو تو ابھی جی بڑھ کر دیکھا بھی نہیں۔ اور شازیہ مسکرا دی۔ اس کے ہونٹوں پر جیسے کنول کھل اٹھے ہوں۔ چہرے کی سنجیدگی نہ جانے کہاں دم توڑ گئی تھی۔
خدا کا شکر ہے کہ آپ مسکرائی، ورنہ میں سمجھتا تھا کہ آپ کو مسکرانا نہیں آتا۔ اور کیا کیا سمجھتے ہیں آپ، وہ نگاہوں سے بولی تھی، اور اشر قربان ہوتے ہوتے رہ گیا۔ آپ کو جان لینا بھی آتا ہے، دینا بھی آتا ہے۔ شازیہ مسکرائی۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، وہ خڑبڑا کر اٹھ کھڑا۔ شازیہ مسکرا کر باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے اشر میاں تھے۔ دروازے پر پہنچ کر شازیہ رکی اور بولی، تشریف لے جائیے، اور آپ اجازت نہیں۔ وہ پھر آنکھوں سے مسکرائی۔ اشر گھبرا کر اندر داخل ہوا۔ کیا روحانی منظر تھا! وہ صوفے پر سفید پراہن میں ملبوس بیٹھی نظر آئی۔ سفید چادر سے اس نے اپنی پیشانی اور سر ڈھانپ رکھا تھا، اور ہاتھ میں سفید دانوں کی تسبیح تھی۔ اشر کو ایک اندر پھیلی ہوئی ایک روح میں اتر جانے والی خوشبو کا احساس ہوا۔ دل جلانے آئے ہو؟ یوں آنکھیں کھول کر اس نے اشر کی طرف دیکھا۔ آواز کیا تھا جیسے اس نے پہلا نشستر چلایا ہو۔ دل جلانے اور میں؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو صرف آپ سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے فرار ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہو؟ انداز میں بے تکلفی تھی، اور اشر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تب رابعہ نے آنکھیں بند کی۔ اشر اسے تکتا رہا، بڑا جلالی چہرہ لگ رہا تھا۔ اچانک اس نے آنکھیں کھولی۔ اس نے اشر کی طرف دیکھا اور بولی، تمہاری دائیں پسلی پر سرخ رنگ کا 1 انچ کے برابر دھبا ہے کیا؟ اشر کا منہ حیرت سے کھلا اور بند ہو گیا۔ کیوں؟ پریشان ہو گئے؟ دبا تو ہے اور بچپن کا ہے، اور 1 انچ کے برابر سرخ رنگ کا ہے، لیکن چھوڑو، اول درجے کے جھوٹے ہو۔ میں نے کیا کیا؟ اشر پریشان ہوا۔ دل توڑ دیا۔ کیا تمہیں آواز نہیں آئی تھی؟ کہتے تھے کہ میں منفرد ہوں، ایک الگ حیثیت کی مالک ہوں، اور مجھے ان الفاظ نے ڈیروں خواب دکھا ڈالے۔ ہم برباد ہو گئے، لٹ گئے۔ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب کیا رکھا ہے اس راکھ میں؟ آپ میری بات تو سنیں، اور پلیز گیٹ آؤٹ۔ تمہیں دیکھتے ہی دم اکھڑنے لگتا ہے، چلے جاؤ۔ اور اشر گھبرا کر اٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک اٹھے تھے، اور شازیہ دور ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑی اس کی منظر تھی۔ وہ سیدھا شازیہ کے پاس آیا جو اندر بڑھ گئی تھی۔ اشر پریشان سا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کچھ تسلی ہوئی؟ شازیہ مسکرائی، بہت زیادہ، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ رابعہ پر ایمان لے آیا۔ اور تب شازیہ نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ پسلی پر 1 انچ کا سرخ دبا ہے۔ کیا بات ہوئی؟ رابعہ نے انکشاف کیا ہے۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ ایک دم سچ، اشر متاثر ہو کر بولا۔ اور کیا باتیں ہوئی؟ بس آپ کے لیے یہی کافی ہے، اشر مسکرایا۔ اتنے دن کہاں رہے؟ آپ کے قدموں میں رہتا ہوں، صبح شرام دروازے کو سلام کر کے اور آپ کے نام کو چوم کر جاتا ہوں۔ بڑا کرم کرتے ہیں آپ، بہانہ رابعہ کا بنا کر آ گئے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ بہانہ تو بنایا تھا، لیکن ملنا آپ کو ہی تھا۔ بیٹی چائے لے لو، باہر سے حاجہ بیگم کی آواز آئی۔ ماں خود اندر آؤ، شازیہ بولی، اور حاجہ بیگم ٹرے میں مرچائی جناب کب تک کھڑے رہیں گے؟ ماں جان کے باہر نکل جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا، پھر مزید بولا، دراصل میں اس لیے نہیں آتا کہ اچھا نہیں لگتا، حالانکہ میں ہر روز آپ کی آمد کا منتظر رہتا تھا کہ آپ آپی رضیہ کی طرف کام کے بہانے چکر لگا لیا کریں۔ لیکن توبہ، آنکھیں پتھرا گئی۔ وہ تو سلمہ نے بتایا کہ رابعہ پر کوئی سایہ ہے، کیونکہ گھر میں بات انکل فیاض نے کی تھی، جو مولوی کرامت کی مسجد میں صبح نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ مجھے یقین نہ آیا، لہٰذا بہانہ بنا کر خود چلا آیا۔ آپ کا آنا اور میرا وہاں جانا اچھا نہیں لگتا۔ ہم مشرقی گھرانے کے لوگ ہیں، پرانی قدروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں تو آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں بھی تو رہ رہی ہوں۔ وہ مسکرائی اور پھر چائے کے کپ پر جھک گئی۔ اشر اسے محبت بھری نظر سے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اس کے کانوں میں رابعہ کے الفاظ گونج اٹھے، دل جلانے چلے آئے ہو، مجھے ڈیروں خواب دکھا ڈالے، بڑے جھوٹے اور دھوکے باز ہو تم، چلے جاؤ۔ کیا سوچنے لگے؟ شازیہ نے اسے چونکایا۔ کچھ نہیں، وہ چونک کر چائے پر جھک گیا۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہو رہی ہے۔ شازیہ نے آنکھیں جھپکی اور اشر نے کپ ہونٹوں سے لگایا، ایک گھونٹ لیا اور بولا، رابعہ سر سے پاؤں تک بدل گئی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے میرے سامنے کوئی دیوی بیٹھی ہو، کوئی روحانی پیشوا ہو، اور کمرے میں دل کو مو لینے والی، روح میں اتر جانے والی خوشبو تھی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جھوٹے ہو، دغا باز اور دھوکے باز۔ ایک آواز نے اس کے کانوں کے پردے ڈالے۔ اس نے زور سے سر کو جھٹکا اور دوسرا گھونٹ پیا اور کپ نیچے رکھا۔ کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ مجھے آفس جانا ہے، شاید لیٹ ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر شازیہ کی طرف دیکھا اور باہر نکل گیا۔ مجھے ڈیروں خواب دکھا ڈالے، میں کسی منفرد شخصیت کی مالک ہوں، ایک جھٹکے میں زیر کر دیا۔ کیا تم میری بات سن رہے ہو اشر؟ اس کے کانوں میں رابعہ کی سرگوشیاں کر رہی تھی، اور وہ بھاگے جا رہا تھا اندھا دھند، اور وہ آواز کی دسترس سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی گلی سے باہر آیا، اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے یوں بھاگنے پر شرمندہ ہوا۔
پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک رکشے تک پہنچا، لیکن کچھ سوچ کر اس نے بینک جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور واپس گھر لوٹ آیا۔ ارے کام پر نہیں گئے آپ؟ سلمہ حیرت سے بولی۔ دل نہیں چاہا، ذرا کمرے میں آؤ، تم سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ اشر سلمہ کو یہ کہتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ فرمائیے، کیا ہوا؟ آپ تو درِ محبوب پر حاضری دینے تشریف لے گئے تھے، میں تم سے رابعہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ حیریت، عجیب منظر تھا، ایسے لگا جیسے میں کسی دیوی کے سامنے جا پہنچا ہوں۔ سفید پراہن، سفید چادر اور سفید ہی دانوں والی خوبصورت سی تسبیح وہ ایک روحانی پیشوا لگ رہی تھی۔ پتہ کیا ہوا؟ اب یہ بھی آپ ہی بتائیں گے۔ مجھے دیکھ کر چھوٹتے ہی بولی، دل جلانے آ گئے ہو، جھوٹے ہو، دھوکے باز ہو، مجھے ڈیروں خواب دکھا کر اورنچو ہو گئے۔ یہ روحانی باتیں کر رہی تھی وہ، روحانی بات صرف ایک کہی اس نے۔ وہ کیا؟ سلمہ مسکرائی۔ ابھی تمہاری مسکراہٹ غائب ہو جائے گی جیسے میری غائب ہوئی تھی، اور ملازمت پر جانے کی بجائے گھر آیا۔ اچھا؟ سلمہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ میری دائیں پسلی پر 1 انچ کے قریب سوکھ دبا ہے جو کہ پیدائشی ہے، اور مجھے رابعہ نے بتایا تھا۔ نہیں؟ سلمہ غیر یقینی انداز میں بولی۔ میں جب شازیہ سے بات کر رہا تھا، رابعہ کے الفاظ جو اس نے تنزیہ کہے تھے میرے کانوں میں ایسے گونج رہے تھے جیسے وہ سرگوشیاں کر رہی ہو، اور میں بھاگ اٹھا۔ شاید تمہیں یقین نہ آئے کہ باہر گلی میں بھاگے جا رہا تھا اور رابعہ برابر سرگوشیاں کر رہی تھی، اور وہ میرے کانوں کے بہت قریب تھی، جیسے اس کے ہونٹ میرے کانوں پر رکھے ہوئے ہوں۔ اور پھر جیسے ہی میں گلی سے باہر آیا، لیکن بینک جانے کی بجائے گھر آ گیا، اور میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، میرے اندر ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ وہم؟ وہ الفاظ جو اس نے کمرے میں کہے وہ بہت ہی غیر متوقع تھے۔ آپ جو کھو گئے تھے کیونکہ اس نے اپنی بہن کے عاشق سے کھلے الفاظ میں اپنے عشق کا اظہار کیا، اور وہی الفاظ جناب کا پیچھا کرتے رہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ سر سے پاؤں تک روحانی پیشوا بن چکی ہے۔ اس نے میری پسلی پر سرخ داغ کو بتایا۔ ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے، وہ کسی کے زیر اثر ہے، اور وہ طاقت بہت بڑی ہے۔ رابعہ کے لباس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بزرگ ہستی ہے۔ جن بابا ان کا نام ہے۔ اشر کے کان میں رابعہ کی سرگوشی ابری اور وہ بکھلا کر کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ سلمہ اسے پریشان دے کر بولی، اور اشر ایک دم بیٹھ گیا اور بولا، ایک نیک ہستی کا نام جن بابا ہے۔ کیا مطلب؟ سلمہ بکھلا کر بولی۔ میرے کانوں میں رابعہ نے سرگوشی کی کہ اس کا نام جن بابا ہے۔ خدا کی پناہ، سلمہ بکھلا کر بولی۔ تو مجھے ملنے کیوں نہیں آئے؟ سلمہ کے کانوں میں ایک آواز ابری، اور یہ آواز رابعہ کی تھی۔ وہ بکھلا کر خود بھی کھڑی ہوئی، پھر ایک دم بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ اشر پریشان ہو کر بولا۔ رابعہ کہہ رہی ہے کہ تم مجھے ملنے کیوں نہیں آئے؟ اب بتاؤ۔ میں اگر پریشان ہوں تو ٹھیک پریشان ہوں، میں اسے ملنے جا رہی ہوں، اسے میرا انتظار ہے۔ سلمہ غیر ارادی طور پر اٹھی، اور اشر اسے جاتے دیکھتا رہ گیا۔ وہ دیوانہ وار رابعہ کے گھر کی طرف اڑے جا رہی تھی۔ دروازہ عبور کرتے ہی وہ آہستہ ہوئی۔ سامنے سے شازیہ آئی جو اسے دیکھ کر مسکرائی۔ رابعہ سے ملنا چاہتی ہوں؟ پاکی حالت میں ہو؟ یس، میں نے صبح کی نماز پڑھی، جا سکتی ہو۔ شکریہ، وہ میرا انتظار کر رہی ہے، اس نے مجھے خود بلوایا ہے۔ جاؤ، جا کر مل لو۔ شازیہ مسکرائی، اور سلمہ دیوانہ وار رابعہ کے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازے پر پہنچ کر رک گئی، کیونکہ رابعہ واقعی کوئی روحانی پیشوا لگ رہی تھی۔ جو کچھ اشر نے بتایا تھا اسے ایسے ہی خلیے میں پایا۔ آ جاؤ، رکیو گئی فراڈن۔ سلمہ نے مسکرانے کی کوشش کی، پھر قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، وہ فقیرانہ انداز میں صوفے کی طرف اشارہ کر کے بولی، اور سلمہ صوفے پر بیٹھ کر پھر ادب سے بولی، شاید مجھ سے اندازے کی غلطی ہو گئی، تمہاری ذرا سی غلطی نے ہمیں تو برباد کر ڈالا۔ وہ اسے گھور کر بولی، یہ خلیہ آپ نے کیا بنا رکھا؟ بنانے والے نے بنا ڈالا، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ہوا کیا؟ سلمہ نے اسے قریدنا چاہا۔ کچھ باتیں راز کی ہوتی ہیں، راز رہیں تو بہتر ہے، تم اس قدر نکلو گی کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کوئی غلطی ہو گئی؟ ایک غلطی ہو تو بتاؤ۔ تم نے تو ہم سے زندگی ہی چھین ڈالی، ہمیں برباد کر ڈالا، ہم نے تو 2-4 راتوں میں صدیوں کا سفر طے کر ڈالا، اور تم کہتی ہو کہ تم سے اندازے کی غلطی ہوئی۔ واہ تیرے شان بے نیازی، کسی کی جان گئی اور تیری ادا ٹھہری، معافی مل سکتی ہے؟ معلوم نہیں۔ دل جلنا بند ہوگا تو شاید صبر و قرار آئے، اگر زیادہ ہی جل گیا تو شاید مر جاؤں۔ کیسی باتیں کرتی ہو، مرے تمہارے دشمن، انہیں بھی نہ مارو، کیونکہ دشمنوں میں تمہارا نام اور اشر میاں کا نام سر فہرست ہے۔ چلو تم نہ صحیح تو تمہاری بڑی بہن صحیح، بات تو ایک ہی ہے۔ ایک بات کیسے ہوئی؟ کیوں بے وقوفوں والی بات کرتی ہو؟ تمہارے والا اگر مجھ سے شادی کرے گا تو تمہارا کلیجہ اور بستر نہیں جلے گا؟ شاید نہ جلے، کیونکہ تم مجھے بہت عزیز ہو، میں اپنوں کے لیے قربانی دینا جانتی ہوں۔ تو پھر جاؤ، تمہارے ہونے والا شوہر میرا ہوا، تم پر حرام اور مجھ پر حلال، لیکن وہ مانے گا تب نہ۔ سلمہ مسکرائی، یہ تمہارا کام ہے کہ اسے راضی کرو۔ اچھا، یہ باتیں پھر بعد میں ہو جائیں گی، میری منگنی کی انگوٹھی 3 دن سے گم ہے،
कहीं रख कर भूल गई हूँ और परेशान हूँ, अम्मी को पता चला तो बेबहा सुनना पड़ेगी। अब तुम्हें अंगूठी से क्या लेना देना, वो जहाँ भी है मैं मंगवा लेती हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? वह हैरत से बोली। जरा सलमा की अंगूठी तो लाइए, क्यों पंगा ले रही हो? ये तुम्हारी दोस्त है। जिन बाबा ने राबिया की कानों में सरगोशी की, इज्जत का मसला है। राबिया बड़बड़ाई और अपना हाथ फिजा में बुलंद किया और खुद आंखें बंद की। कुछ लम्हे और सातें यूं ही बीती, फिर उसने अपने हाथ में उंगली को महसूस किया और हाथ नीचे किया। तुम्हारी दोस्त किचन के दराज में जहाँ चम्मच रखे हुए हैं वहां पड़ी हुई थी। जिन बाबा ने राबिया के कानों में सरगोशी की। तो ये तुम्हारी रही अंगूठी, यही है ना? राबिया ने उसके सामने अंगूठी रखी। सलमा की आंखें हैरत से फट गई। ये उंगली अब हमारे हाथ में अच्छी लगेगी, यही तुम्हारे गलत अंदाजे की सजा है। सलमा ने खौफ से अपने खुश्क होने वाले होंठों पे जुबान फेरी। मुआफ करना दोस्त, इतनी बड़ी सजा मत देना। मैं अपने मंगेतर जावेद के बिना जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने बहुत से ख्वाब देखे हैं उसे पाने के। मुआफ करना। तुम तो अपनों के लिए कुर्बानी देना जानती हो, मैं यहाँ भी गलत हूँ। जाओ और उसे कहना कि तुमने मेरा सुकून लूट लिया और चैन तुम भी ना पा सकोगे। ये दिल बहुत जला है। हाँ, उसे कहना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें छोड़ने के तस्वर से होले होले जान निकलना शुरू हो जाती है। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तूने मेरा दामन दुखों से भरा और ये लो अपनी अंगूठी। हैरात लेने की आदी नहीं हूं मैं। राबिया ने अंगूठी उसकी जोली में फेंकी, जिसे पकड़कर सलमा लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गई। शाजिया उसे पौधों को पानी देते हुए नजर आई। वो रुकी नहीं, बाहर निकलते चली गई। जिंदगी में इस कदर परेशान ना हुई थी। वो शाय से करते जहन को लिए और लड़खड़ाते कदमों से अपने घर लौटी थी और बेडरूम में दाखिल होते ही सोफे पर गिर गई। अशर सहन में अपनी आपी रजिया के पास बैठा राबिया के बारे में बात कर रहा था। उसने एक नजर सलमा की तरफ देखा, फिर अपनी बात मुकम्मल करके उठ गया। सीधा सलमा के बेडरूम में चला आया। हैरियत, वो सलमा को देखते हुए बोला, जो आंखें बंद किए बैठी हुई थी। सलमा ने आंखें खोली। खौफ से उसका चेहरा सर्द हो रहा था। मुझे थोड़ा सा पानी ला दो, मुझे बड़ी शदीद प्यास महसूस हो रही है। अभी लाया, कहता हुआ अशर तेजी से बाहर निकला, लेकिन आपी रजिया को देखकर आहिस्ता हुआ। किचन में जाकर उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, गिलास लिया और नरम कदमों से चलते हुए वापस सलमा के पास पहुंच गया। उसने पानी का गिलास सलमा को दिया, जो एक ही सांस में पूरा गिलास पानी पी गई। शुक्रिया अशर साहिब, खुदा की पनाह। वो गिलास अशर को वापस करते हुए बोली, क्या हुआ? तुम बहुत नर्वस नजर आ रही हो। ये मेरी अंगूठी जो 2-3 दिन से अपने बेडरूम में और पूरे घर में तलाश कर रही थी, उसे राबिया ने फिजा में हाथ बुलंद करके मुझे दे दी और बोली कि किचन के दराज में तुम खुद रख कर भूल गई थी। वो तो मैं तुम्हें बता चुका था कि उसके सर पर कोई बहुत बड़ी हस्ती है, और फिर तुम्हारा यूं नर्वस होना क्या बात है? वो दूसरी बात थी, बताना पसंद करोगी? क्यों नहीं? इतना कहकर उसने अपने और राबिया के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू सुना डाली। फिर मजीद बोली कि जाओ, मुझे खैरात लेने की आदत नहीं और मैं जान बचते देकर लौट आई, लेकिन मेरी हालत कुछ बेहतर नहीं। मेरा ख्याल है कि वो अपना जहन निकाल चुकी और ये सब कुछ गलत फहमी हुआ। जानबूझकर तो कुछ नहीं हुआ, तुमसे अंदाजे की वाकई गलती हुई, लेकिन मैंने भी तो उसे इस निगाह से देखा ही नहीं था। वो तो सब ठीक है, अगर वो उठ जाती कि मैंने जावेद को ही अपनाना है तो मैं यकीनन मर जाती। तुम बहुत प्यार करती हो जावेद से। पहले हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, फिर जावेद ने अपने वालिदैन से कहा और ये रिश्ता हुआ। अब हम दोनों ने जिंदगी गुजारने के जो प्रोग्राम तरतीब दिए हैं वो बहुत ही अनोखे हैं। हम दोनों के एक दूसरे को अपनाने के लिए बहुत तवील सफर किया। उसने तो छीन ही लिया था। उसका लहजा इस हद तक खतरनाक था कि मेरी जान निकल गई थी। यकीन मानो कि कसूर ना तुम्हारा है और ना मेरा। ये सब कुछ गलत फहमी की बिना पर हुआ। वो तुम्हें मुआफ नहीं करेगी। सलमा ने खदशे की लकीर यहाँ खींची और अशर का रंग तब्दील हो गया। फिर सोफे पर बैठे हुए बोला, मैं उससे मुआफी मांग लूंगा। मेरा ख्याल है आपको ये काम जल्दी कर लेना चाहिए। सलमा ने उसे अपनी राय से नवाजा। क्या इन सब बातों को शाजिया का इल्म है? मेरा ख्याल है कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसके चेहरे पर परेशानी नहीं देखी। अगर उसे इल्म हो गया तो? सलमा ने फिर स्याह लकीर खींची। फिर मैं नहीं जानता कि क्या हो। अशर बोला, ये भी तो मुमकिन है कि खुद ही बहन के रास्ते से हट जाए। तो मुझे बहुत ज्यादा खौफजदा कर रही हो। सिर्फ तबादला ख्यालात कर रहे हैं कि कौन सी बात मुमकिन हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। सलमा अपने अल्फाज पर जोर देकर बोली, मेरा ख्याल है कि राबिया अपनी बहन से बात नहीं करेगी। वो बहन का आबाद होता घर बर्बाद नहीं करेगी। हम सिर्फ ये बात सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि राबिया कह रही थी कि हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए, बड़ी जवानी में डेरू ख्वाब देख डाले, और मुझे उसने खुले अल्फाज में फराडन कहा। लिहाजा मैंने फौरी तौर पर मुआफी मांग ली। देखते हैं खुदा क्या करता है। ये काम इंसानों ने करना है। जोड़े ऊपर बनाए जाते हैं। अशर हिम्मत करके बोला, लेकिन अपने अमाल की सजा यहाँ मिलती है।
ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ سلمہ اسے دلائل دیتے ہوئے بولی، ہم نے کچھ برا نہیں بویا جو برا کاٹے۔ آپ نے ایک دل کو توڑا، اس سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو مجھے رابعہ کی طرف راغب کر رہی ہو؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ اگر یہ بات ہو بھی تو کیا شازیہ کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ وہاں سے دعا نہیں اٹھے گا؟ اشر میاں ایک بات بتائیں، جھوٹ نہیں بولیں گے؟ کہو تم۔ مجھے جھوٹ بولنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ میرا خیال ہے کہ پہلے آپ رادیہ سے متاثر ہوئے، پھر شازیہ کے سامنے آنے پر آپ اس کی سادگی پر مر مٹے۔ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ میرا خیال ہے کہ میں متاثر ضرور ہوا تھا۔ وہ ایک منفرد شخصیت کی مالک تھی، لیکن قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے شادی کے بارے یا اسے اپنانے کے بارے میں سوچا ہو۔ لعنت ہے مجھ پر، سلمہ جھلا کر بولی۔ کیا ہوا؟ پھر مجھ سے کیوں اتنی بڑی غلطی ہوئی، اور امی جان سے بھی؟ وہ تو شکر کرے کہ ہم لوگوں نے رابعہ کے بارے رشتے کی بات نہیں کر دی۔ میں تو بے موت مارا جاتا۔ مارے تو اب بھی جاؤ گے چھوکرے؟ اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز ابھری اور اشر ایک دم خوفزدہ ہوا۔ کیا ہوا؟ تم پریشان کیوں ہو گئے؟ رابعہ نے سرگوشی کی تھی کہ مارے تو اب بھی جاؤ گے چھوکرے۔ اشر خونک ہو کر بولا، اس کا مطلب ہے جب چاہتی ہے ہماری باتیں سن سکتی ہے، اور میرا خیال ہے وہ جس کے بارے میں بھی چاہتی ہے دخل اندازی کر سکتی ہے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں سلمہ رانی، یہاں معاملہ دل کا ہے۔ اس پر سلمہ کے کانوں میں رابعہ کی آواز ابھری، ہم دونوں بے قصور ہیں۔ سلمہ جیسے چیخ پڑی، دونوں جرمدار ہو، غلطیاں تم دونوں کرو اور سزا میں پاؤں۔ کیا میں سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھتی ہوں؟ معافی مانگ چکی ہوں، معاف کر چکے ہیں۔ پھر نگرانی کیسے کر رہی ہو؟ ہاں بولو، کیوں جینا حرام کرنا چاہتی ہو میرا؟ گھر سے نکلتا دھواں تو نظر آتا ہے، دوسروں کے دل پھٹ جائیں تو تم لوگوں کی پیشانی پر شکن تک نہ آئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سلمہ نے آنکھیں بند کی، وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا رابعہ نے؟ کچھ نہیں۔ مجھے اب تنہا چھوڑ دیں گے تو شاید میں بہتر طور پر سنبھل سکوں۔ اوکے، میں بازار جا رہا ہوں، انکل کے پاس دکان پر کچھ وقت گزار آؤں گا۔ اتنا کہہ کر اشر میاں کمرے سے نکلے اور سلمہ رو پڑی۔ وہ پیشانی پر ہاتھ مار کر کہہ رہی تھی، تو میری دوست ہے، بہت پیاری دوست ہے، کسی قسم کی اذیت برداشت نہیں کر سکتی۔ جو انجانے میں مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دو۔ بے وقوف، تمہیں معاف کر چکی ہوں، پھر تنگ کیوں کرتی ہو؟ تمہیں تنگ نہیں کر رہی بلکہ تمہیں اپنا دکھ بتایا ہے۔ مجھے صرف تمہارے گھر آنے کی اجازت ہے، مزید کسی گھر میں جان بھی نہیں سکتی۔ تم نے واقعی مجھے معاف کیا؟ ہاں، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اپنا ہی دل ٹوٹ گیا ہے، دوسروں کو دل توڑ کر مجھے کیا ملے گا؟ قسمت کی باتیں ہیں۔ کیا میری قسمت میں جن بابا رکھے ہوئے تھے زبردستی قبضہ کر بیٹھے ہیں؟ خود تو اللہ اللہ کرتے ہیں، ساتھ مجھے بھی لگایا۔ حالانکہ میری عمر شرارتیں کرنے کی ہے، قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ یہ جو تم مجھ سے باتیں کر رہی ہو، کیا تمہارے جن بابا کو معلوم ہے؟ میرے کمرے میں تو جائے نماز بچھائے بیٹھے رہتے ہیں، سب دیکھ اور سن رہے ہیں، تمہیں منع نہیں کرتے؟ کافی جھاڑے کھاتی رہتی ہوں، کیا کروں، عادت سے مجبور ہوں۔ شروع میں تو مار بھی پڑتی تھی، بس میں سلسلہ ختم کر رہی ہوں۔ اور تب سلمہ نے گہری سانس لی اور اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ جیرو دادا علاقے کی بہت مشہور شخصیت کا ایک نام تھا۔ بہت جوان نوجوان تھا، طاقتور، جیدار۔ جس دن بڑے بازار میں شیرو دادا بدماشیاں کی چھریاں مار کر ذبح کیا گیا، اس دن جیرو دادا کا نام علاقے میں سنا گیا۔ وہ ایک بے روزگار شریف ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ہمیشہ نظریں نیچے کیے چلتا۔ ملک اشفاق اس کے باپ کا نام تھا، جو ایک بہت معمول کلرک تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ملک اشفاق کا بیٹا نذیر حسین ایک دن علاقے کے بہت بڑے بدماش شیرو کو بھی بڑے بازار میں قتل کر دے گا، اور وہ نذیر حسین سے جیرو دادا بن جائے گا۔ جب شیرو قتل ہوا تو اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر وہ بولا، اے بازار والو، میں نے اس علاقے کے ناسور کو ختم کیا۔ اور پھر اس نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور حیرت انگیز طور پر وہ ٹھیک 1 سال کے بعد بری ہو کر آیا۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوا، کوئی جان نہ سکا کہ نذیر حسین کی پشت پر کون تھا جس نے اس کے کیس کو ہینڈل کیا۔ وہ صرف اور صرف نذیر حسین جانتا تھا کہ علاقے کے MNA نواز ڈوگر نے اس کا کیس لڑا تھا، بلکہ کمزور کروا دیا تھا۔ بڑے لوگ تھے، بڑی باتیں تھی۔ جیل سے آنے کے بعد نذیر حسین جیدو دادا بنا، لیکن اس نے کسی کو ناجائز تنگ نہیں کیا تھا، کسی سے بھتے میں وصول کیا تھا، شراب پی کر بازار میں بھڑک نہیں ماری تھی۔ البتہ اس کے کوٹ کی جیب میں ریوالور ضرور ہوتا۔ شیرو بدماش کے چیلے سب بھاگ گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ جیرو دادا سے آ ملے۔
لیکن جیرو دادا نے انہیں قبول کرنے سے انکار کیا اور پورے علاقے میں امن ہو گیا تھا، لیکن خود جیرو دادا کا سکون برباد ہو گیا اور دل ہار چکا تھا۔ 3 ماہ پہلے اس نے ایک عورت کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا تھا اور وہ لڑکی رابعہ تھی، اور رابعہ کے بارے میں اس نے 3 ماہ قبل معلومات حاصل کی تھی، تو اسے علم ہوا تھا کہ وہ ایک شریف انسان ابرار حسین شاہ کی بیٹی رابعہ ہے، اور ایک بہن جو بڑی ہے شازیہ ہے، اور ایک ماں ہے۔ صرف 4 افراد کا ایک چھوٹا سا کنبہ تھا، لیکن اچانک کیوں اس نے ابرار حسین کے گھر پیغام نہیں بھجوایا۔ اس کی ایک سوچ تھی کہ کیا ایک بدماش کو علاقے کے جیرو دادا کو کوئی شریف انسان اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہے، اور عقل نے جواب دیا تھا کہ نہیں۔ اور وہ دن بڑی قیامت کا دن تھا، کیونکہ جیرو دادا مر گیا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ اپنی ماں کو ابرار حسین کے گھر بھیجے، لیکن نہ جانے کیوں اتنا بڑا بدماش ہو کر، مشہور بدماش ہو کر، بھرے بازار میں چھڑیاں مارنے والا جیرو دادا ہمت کیوں ہار گیا۔ اپنے ماتھے پر قاتل کا ٹیکا لگوا بیٹھا نذیر حسین سے سفر کرتا ہوا جیرو دادا بن گیا تھا۔ اب کوئی شریف انسان اپنی خوشی سے بیٹی کا رشتہ اسے نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا 3 ماہ کے بعد اسے کچھ کر گزرنے کا خیال آیا اور وہ ابرار حسین کی دکان پر جا پہنچا۔ یہ وہی بازار تھا جس نے اسے شیرو بدماش کو چھڑیاں ماری تھی اور اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بولا تھا، اے بازار والوں، میں نے آج اس علاقے کے ناسور کو ختم کیا۔ ہاں، اسی بازار میں سر جھکائے ابرار حسین کی دکان پر کھڑا تھا۔ ابرار حسین کی ڈبل دکانداری تھی، اس نے پروزن سینٹر کے ساتھ کچھ جنرل سٹور کا سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ جیرو دادا کو اپنی دکان پر کھڑے دیکھ کر مؤدب ہو کر بولا، فرمائیے کیا پیش کروں؟ چچا، مجھے بڑے سائز کی 4 عدد بنیان چاہیے۔ ابھی دیتا ہوں بیٹا۔ اتنا کہہ کر ابرار حسین نے بہتر کوالٹی کی بنیان نکال کر جیرو دادا کے سامنے رکھ دی۔ پسند کرو بیٹا، اس سے بہتر اور اچھی بنیان تو میرے پاس نہیں۔ آپ کو پسند ہیں تو مجھے بھی پسند ہے، میرے لیے آپ نے نکالی تو بہتر ہوگی، لہٰذا اب اس کی قیمت بتا دیجئے۔ بیٹے، اچھا لگوں گا روپیہ پیسہ لیتے ہوئے، میری طرف سے یہ تحفہ ہے، اپنے انکل کی طرف سے رکھو، پہلی بار دکان پر آئے ہو۔ چچا، گناہگار کر رہے ہیں آپ، یہ آپ کی محبت اور اپنائیت ہے جس کا میں مشکور ہوں، قیمت بتائیے۔ لیکن بیٹے، اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، مجھ سے یہ قیمت حرام ہے۔ اور بس چچا، یہ بنیان رکھیے، نذیر حسین خیرات لینے کا عادی نہیں، بس آپ کی محبت ہی میرے لیے کافی ہے۔ بیٹے بات تو سنو۔ ابرار حسین اسے آوازیں دیتا چلا گیا، لیکن جیرو دادا چلا گیا۔ یہ اس کی پہلی ملاقات تھی، جیرو دادا اسے بے حد متاثر کر گیا۔ یہ جیرو دادا کی پہلی ملاقات تھی۔ ایک دن وہ جان بوجھ کر ابرار حسین کی دکان کے سامنے سے گزرا تو ابرار حسین نے اسے سلام کیا اور وہ رکا اور بولا، آپ مجھے گنہگار کرتے ہیں، بھول مجھ سے ہوئی، سلام مجھے کرنا چاہیے تھا، آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھا، لیکن ابرار حسین نے اسے آواز دے دی، بیٹے جیرو، ذرا آنا۔ فرمائیے چچا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے بنیان نہیں پہنی۔ کیوں بیٹا، پورے بازار میں کوئی اچھی بنیان نہیں ملی؟ آپ نے چچا بنیان نہیں دی تھی اور میں نے پہننا چھوڑ دی، اور میں آپ کے لیے بہت اچھی بنیان لایا ہوں، لیکن تم نے دوبارہ پوچھا نہیں۔ اور جیرو دادا مسکرایا اور بولا، میں نذیر حسین ہوں، لوگوں نے مجھے زبردستی جیرو دادا بنا ڈالا، میرا باپ بہت شریف انسان ہے اور میں خود بھی بہت شریف انسان ہوں۔ دراصل شیرو کا قتل ایک جانسانی قتل تھا۔ میں بے روزگار تھا، جوان بہن گھر میں تھی، باپ کی تنہا سے اب گھر نہیں جا رہا تھا، اور وہ الو کا پٹھا مجھے ہر روز کہتا کہ میرا جوئے کا اڈا چلاؤ، تمہیں 5000 مہینے دوں گا، لیکن میرا ضمیر نہیں مانتا تھا۔ اس نے مجھے ہر روز تنگ کرنا شروع کیا، میں اسے نظر نہ آتا تو گھر سے بلوا لیتا، ذلیل کرتا، ہجرا کہتا، ناسور کہتا، اور میں دن بدن اندر ہی اندر مرتا چلا گیا۔ اور جب اس نے ایک دن نشہ بیچنے کے لیے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تو غیرت جاگ پڑی، اور دوسرے دن ہی بڑے بازار میں نے اسے چھڑیاں ماری۔ دراصل میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں پیدائشی بدماش نہیں ہوں اور نہ ہی کہلوانا چاہتا ہوں۔ لائیے، اب بنیاد دیجیے اور اپنی رقم لیجیے۔ اور پھر ابرار حسین نے بنیاد ڈبے میں پیک کر کے رقم لے لی اور جیرو دادا سلام کر کے واپس لوٹ گیا۔ اس کی ابرار حسین سے دوسری ملاقات تھی۔ اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جیرو دادا وہ ایک شریف نوجوان ہے، حالات اور عزت نے اسے قتل کروایا۔ اور ادھر ابرار حسین جیرو دادا کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوا، اسے اس نوجوان سے ہمدردی ہوئی، اور یہ فخر ابرار حسین کو ہی حاصل تھا کہ اسے جیرو دادا کی اصل کہانی معلوم تھی، اور اس کا سینہ تن گیا۔ اور پھر رات کو اس نے جیرو دادا کی کہانی سنائی۔ وہ تو بڑا جی دار لڑکا ہے، پورا علاقہ اسے ڈرتا ہے، اس نے شیرو بدماش جیسے انسان سے پورے علاقے کا پیچھا چھڑایا، ورنہ آئے دن خون خرابہ، لڑائی جھگڑا اور دکانوں سے بھتہ لیتا تھا، لیکن وہ اندر سے ایک نہایت ہی من موجی لڑکا ہے۔ مجھ سے جب باتیں کر رہا تھا تو اس کے منہ سے جیسے پھول برس رہے ہوں، لیکن علاقے والے اسے جیرو دادا کہتے ہیں، جس سے وہ ناہوش ہے۔ سچ پوچھو تو مجھے بہت ترس آیا اس نوجوان پر، بیچارہ جیرو دادا کہلوانے پر کس قدر شرمندگی محسوس کرتا ہے۔
جب وہ بازار نکلتا ہے تو لوگ اسے سلام کرتے ہیں، لیکن وہ کسی طرف دیکھے بغیر سر جھکائے گزرتا چلا جاتا ہے۔ خدا اسے اپنی امان میں رکھے۔ خواجہ بیگم نے اسے دعا دی اور ابرار حسین مسکرایا۔ دوسری طرف جیرو دادا اپنی آرٹ کی دکان پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ لڑکی کے باپ کو تو اس نے ضرور متاثر کیا، باقی کام کون کرے گا۔ وہ گہری سوچ میں تھا کہ کس آدمی نے بتایا کہ اس کا فون ہے۔ کون ہے؟ ڈوگر صاحب ہے۔ اور جیرو دادا نے کیبن میں جا کر ریسیور اٹھایا۔ بولو ڈوگر، کیوں یاد کیا؟ یا جیرو، تھوڑا سا کام ہے، کوٹھی آؤ، میں نے گاڑی بھجوائی، میرا آدمی پہنچنے ہی والا ہوگا، اس کے ساتھ آ جاؤ۔ جیرو دادا نے بڑی نفرت سے ریسیور کریڈل پہ رکھا، پھر کچھ دیر کے بعد وہ ڈوگر کی گاڑی میں بیٹھا اس کی کوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ نواز ڈوگر نے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا اور صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، بھولے سے بھی کبھی سلام کرنے نہیں آئے، فرمائیے کیوں یاد کیا تھا؟ تب نواز ڈوگر نے اسے سر سے پاؤں تک ناپا، تولا اور بولے، یہ جو زندگی گزار رہے ہو ہماری عطا کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے یہ زندگی، اب کام کی بات کریں۔ دیکھو جیرو، تیرے باپ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ تیرا کیس لڑتا، ہم نے پولیس کے ذریعے تمہارا کیس ہی کمزور کیا اور بہت پیسہ بہایا، آخر کس لیے؟ بولو کس لیے اتنے پاپڑ بیلے؟ تاکہ مجھ سے جائز ناجائز کام لے سکو۔ اور تب جیرو دادا مسکرایا اور بولا، کیا پیو گے؟ کچھ نہیں، صرف کام بتائے۔ سجاد وحید کو جانتے ہو؟ آئندہ الیکشن میں وہ ہمارے مقابل کھڑا ہوگا اور الیکشن میں پورا سال پڑا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسے راستے سے ہٹاؤ۔ اگر الیکشن کے قریب اس پر ہاتھ ڈالا تو ہم پر شک کیا جائے گا۔ میں جب جیل سے آیا تھا تو آپ سے درخواست کی تھی کہ مجھ سے قتل جیسا جرم مت کروائیے گا، کیونکہ میں مزید کسی کی زندگی نہیں لے سکتا۔ شیرو ہمارا آدمی تھا جسے تم نے بھرے بازار میں آزاد کیا اور ہماری کمر ٹوٹ گئی، لیکن ہم نے تمہاری جی داری دے کر تمہیں بچایا، صرف اپنے لیے۔ بولو ہم نے ٹھیک کیا؟ آپ نے جو کیا بہتر کیا، لیکن میں اپنے لیے بہتر کیا سمجھتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ آپ کو اپنی کرسی کی فکر ہے تو یہ جیرو دادا کا وعدہ ہے کہ اس علاقے سے کوئی سجاد وحید کو ووٹ نہیں دے گا۔ تم یہ بات اس قدر وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ بات میں اس لیے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس علاقے کے رہنے والوں کے دل جیتے ہیں۔ جس زمین کو حاصل کرنا ہو اس زمین پر رہنے والوں سے محبت کرنا سیکھیے، زمین خود بخود آپ کی ہو جائے گی۔ انسان ازل سے محبت کا بھوکا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میرے پاس تعلیم ہے اور اسے استعمال کرنا بہتر جانتا ہوں۔ وہ صرف دونوں بازار سے تھا اور اب جس قدر اس نے علاقے میں اپنا سکہ منوایا تھا وہ جیت جائے گا، وہ آپ کو گولی مار دے گا۔ جیرو پھینٹ بوجھ کر بولا، تمہیں اس قدر اندازہ ہے اپنے آپ پر؟ میں نے اپنے علاقے میں بدماشی نہیں کی، ان کی عزتوں کا پہرے دار اور رکھوالا بنا ہوں۔ شیرو بدماش سے ان کی جان چھڑوائی۔ یار جیرو، تمہاری باتوں میں وزن ہے۔ ایسے کہتے ہیں جیسے کتے سے کاٹنے کا خطرہ ہو، اسے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ راستہ بدل دیجیے، وہ کاٹنے والا کتا آپ کو صرف گھور کر رہ جائے گا۔ تو تمہارا کہنا ہے کہ سجاد وحید کو نہ چڑھا جائے۔ اگر آپ نے الیکشن جیتنا ہے تو جیرو دادا مسکرایا، اس کی مسکراہٹ بڑی خطرناک تھی۔ کیا ہم یقین کریں کہ تم ہمارے آدمی ہو؟ میں آپ کا آدمی ہوں تو یہاں تک چلا آیا۔ ویسے جیرو، ہم نکارہ کھلاڑیوں کو مزید نکارہ بنا کر ڈالا کرتے ہیں۔ میں بھی اس کہاوت پر عمل کرتا ہوں۔ عزت کے نام پر 10 خون کرنا میرے لیے معمولی بات ہے، اور میرا نام جیرو دادا ہے، مجھے بہتر طور پر استعمال کرنا جانیے۔ اب تم جانتے ہو، نواز مسکرائے تھے اور جیرو دادا بھی مسکرایا تھا، پھر اسے وہاں چھوڑ کر نکل پڑا۔ یہ خود ہی پیسے دے جانا میرے آدمی کو نہ پڑے، اور پھر اس کا آدمی کسی دکاندار کے پاس رقم لینے نہیں گیا تھا، اور جو جیرو دادا علاقے کے لوگوں پر راج کرنے لگا۔ لیکن مسئلہ رابعہ کا بڑا سنگین صورتحال اختیار کر گیا تھا۔ ایک دن اس کے خاص آدمی نے جیرو دادا کی کان میں پھونک ماری اور وہ پریشان ہو کر اس کی صورت دیکھنے لگا، پھر گرا کر بولا، کیا بک رہے ہو؟ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، پورے علاقے میں یہ بات پھیل رہی ہے کہ ابرار حسین کی بیٹی رابعہ آصیب زدہ ہے، اس پر کسی بزرگ جن کا سایہ ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ کیا بول رہے ہو یار؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، مرد عورتیں باوضو ہو کر اس کے پاس جاتے ہیں، اور میں نے کسی کے منہ سے نہیں سنا کہ اس کا کام نہیں ہوا۔ البتہ یہ ضرور سنا ہے کہ وہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ الجھن پیدا کر دی تم نے۔ میں 4 دن سے معلومات حاصل کر رہا تھا، میں اس کے باپ ابرار حسین سے ملا ہوں، اس نے تصدیق کر دی۔ جیرو دادا نے اسے بہت تیز نظروں سے گورا، پھر ایک تیز جھٹکے سے اٹھا۔ دکان کا خیال رکھنا، کسی کو واپس مت لوٹانا، اتنا کہہ کر جیرو گھر کی طرف روانہ ہوا۔ 10 منٹ کے بعد گھر داخل ہو رہا تھا اور نفیسہ بیگم بیٹے کو بے وقت گھر آتے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، بیٹے سب ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے، لیکن ماں، علاقے میں عجیب و غریب باتیں پھیل رہی ہیں کہ ایک لڑکی پر کسی بزرگ ہستی کا سایہ ہے اور وہ لوگوں کے بگڑے کام سنوار رہی ہے۔ سن تو میں بھی رہی ہوں، لیکن تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس گھر کی ہونے والی بہو ہے۔ کیا؟ نفیسہ بیگم کو جیسے یقین نہ آیا ہو۔
ہاں میں بہت پریشان ہوں، میں اس لڑکی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن اس کے بارے آج ہی پتہ چلا کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ اگر یہ بات ہے تو میں ضرور معلومات حاصل کرتی ہوں، رات کو گھر آؤ گے تو تمام بات سامنے آ چکی ہوگی۔ شکریہ ماں، ذرا احتیاط سے کام لینا اور کسی پر ظاہر نہ ہو کہ تیرا بیٹا اس لڑکی کے لیے دل ہار بیٹھا ہے۔ اتنا کہہ کر جیرو دکان پر آیا۔ وقت کٹتے نہیں کرتا تھا۔ جب رات 8 بجے اس نے دکان بند کی اور دھڑکتے دل کے ساتھ گھر لوٹا تھا۔ پہلے کھانا کھاؤ پھر بات کریں گے، کھانے کے دوران بھی بات کی جا سکتی ہے، جیرو بے صبری سے بولا۔ یہ ماں بیٹے میں کیا خسر پسر شروع ہوئی؟ ملک اشفاق مسکرائے، وہ صحن میں چارپائی ڈالے لیٹے ہوئے تھے۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں کھانا لے کر آ رہی ہوں، نفیسہ بیگم بولی اور جیرو اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے باتھ روم میں منہ ہاتھ دھویا، صوفے پہ آ بیٹھا۔ اس نے کوٹ اتار کر بیڈ پہ پھینکا۔ نفیسہ بیگم کھانا لے آئے اور بیٹے کے پاس بیٹھ گئی۔ تم نے جو سنا وہی سچ ہے اور کچھ؟ جیرو روٹی کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ مردانہ آواز میں بولتی ہے، میں تو ڈری، بولی بیٹی کی پریشانی دور کرنے آئی ہوں۔ بس بیٹے میں ذرا گھبرا گئی تھی اور سلام کر کے واپس لوٹ آئی۔ کمال ہے ماں، وہ اس قدر باخبر ہے کہ دلوں کے بھید جان لیتی ہے، تو پھر اسے میرے دل کا بھی پتا ہوگا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ یہ بات میں یقین سے نہیں کہہ سکتی بیٹے۔ اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز مردانہ تھی۔ بولی، جاؤ بیٹے کی پریشانی دور کرو، کام کا نہ کاج کا، چلی آتی ہے منہ اٹھائے۔ بس بیٹے، میں نے کوئی بات ہی نہ کی اور واپس چلی آئی۔ میں اسے خود ملوں گا، جیرو پریشان ہو کر بولا۔ اسے اس گھر کی بہو بنانے کا خیال دل سے نکالو بیٹے، وہ آسیب زدہ ہے۔ نفیسہ بیگم محبت سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی، اگر اس گھر کی کوئی بہو ہوگی تو وہ ابرار حسین کی بیٹی رابعہ ہوگی، اور یہ برتن اٹھاؤ۔ جیرو نے کھانے سے ہاتھ کھینچا اور نفیسہ بیگم بیٹے کی دلی کیفیت پر افسوس کرتی ہوئی برتن سمیٹ کر باہر نکل گئی اور جیرو دادا باتھ روم میں نہانے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے الماری سے کلف والا سفید سوٹ نکالا، اسے پہنا اور پھر باتھ روم میں جا کر اس نے وضو کیا، سوٹ پہنا اور جیب میں ریوالور رکھ کر گھر سے نکل گیا۔ اسے ابرار حسین کے گھر کا پتہ تھا، سید گھرانہ تھا۔ اس نے جیسے ماں سے سنا تھا اور اپنے آدمی سے معلومات لی تھی۔ انہیں ذہن میں رکھو۔ درے محبوب پر آیا۔ بڑا خطرناک پلان تھا اس کے پاس جس پر وہ عمل کرنا چاہتا تھا۔ رابعہ اس کے دل کی دھڑکن تھی، اس کی زندگی تھی۔ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ پورے شہر کی مقتلگاہ بنا سکتا تھا۔ وہ گلی میں آ کے رکا۔ اسے مکان کا نہیں معلوم تھا، صرف گلی کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے قریب سے گزرتے ہوئے لڑکے کو روکا اور لڑکا جیرو دادا کو پہچان کر نرمس ہوا۔ جی دادا، ابرار حسین کا گھر کون سا ہے؟ سیدھے ہاتھ 5واں سفید دروازہ، وہ گھبرا کر بولا۔ جیرو مسکرا کر آگے بڑھا۔ اس نے درے محبوب پر دستک دے ڈالی۔ دروازے پر آنے والا ابرار حسین شاہ تھا۔ آپ دادا اور غریب خانے پر تشریف لائے، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اور جیرو اندر آیا۔ ابرار حسین اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ تشریف رکھیے۔ نہیں چاچا، میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، ایک پریشانی میں مبتلا ہوں۔ سنا ہے تیری بیٹی کسی بزرگ کا سایہ ہے، شاید میرا مسئلہ وہ حل کر دے۔ میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ ابرار حسین، جس نے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، سیدھا بیوی کے پاس پہنچا جو شازیہ سے کسی بات پر الجھ رہی تھی۔ بیٹی، جیرو دادا آئے ہیں اور رابعہ بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اب گھر میں بدماش بھی آنے لگے، کل پولیس والے آنا شروع ہو جائیں گے۔ شازیہ بڑبڑا کر اٹھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ لوٹ آئی اور بولی، اسے رابعہ کے دروازے پر چھوڑ کر لوٹ آئیے۔ تم نے اپنے بابا کی عزت رکھی، اگر وہ ملنے سے انکار کر دیتی تو بہت شرمندہ ہوتا۔ وہ بدماش نہیں، ایک شریف نوجوان ہے۔ بیٹی، میں تمہیں اس کی کہانی سناؤں گا، اور وہ مجھے معلوم ہے اس کے سارا علاقہ عزت کرتا ہے، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ نظریں اٹھا کر چلا ہو۔ اتنا کہہ کر ابرار حسین جیرو دادا کے پاس جا پہنچا۔ اجازت مل گئی ہے؟ مہربانی چچا، میں آپ کا تا زندگی مشکور رہوں گا۔ جیرو دادا اٹھتے ہوئے بولا، اس میں مہربانی کیسی؟ بیٹے، اگر میرا گھرانہ تمہارے کسی کام آئے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اور پھر ابرار حسین جیرو دادا کو لے کر رابعہ بیٹی کے دروازے تک لے گیا۔ جائیے دادا، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور جیرو دادا سر جھکائے اندر داخل ہو گیا۔ وہ سامنے بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ سفید پراہن، سفیدی چادر اور سفید دانوں کی تسبیح، جلالی چہرہ جس پر ایک نور برستا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے قاتل کی طرف ایک نظر دیکھا۔ بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہوں؟ وہ اپنی آواز میں بولی اور جیرو کو یوں لگا جیسے کسی مندر میں گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ وہ بیٹھا اسے بڑبڑ دیکھے جا رہا تھا، پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ غلط کر رہا ہے، لہٰذا فوراً سنبھل گیا۔ کون سی شے تمہیں تنگ کر رہی ہے؟ آپ دلوں کے حال جانتی ہیں۔ یہ کس الو کے پٹھے نے تم سے کہہ دیا؟ دلوں کے راز اوپر والا جانتا ہے، صرف اپنا مسئلہ بیان کرو۔ میرا مسئلہ محبت ہے، دل چلے ہو، دھواں اٹھتا ہوگا، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ دامن خالی ہے۔ پھر رابعہ سے گور کر بولی، پھر بڑے خلقے سے بڑبڑائی، یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ جو کچھ یہ کہتا ہے سنتی رہو اور اپنے مزاج کے مطابق جواب دیتی رہو۔ اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ اس کے کانوں میں سرگوشی ابھری۔
پھر یہ کہ اپنا دامن بھرتا چاہتا ہوں۔ تم ہو کون؟ آپ نہیں جانتی؟ نہیں جانتی، کیونکہ جو جانتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس پر رابعہ مسکرائی اور جیرو دادا مرتے مرتے بچا۔ میں بیمار محبت ہوں۔ جیرو تڑپ کر بولا۔ کون ہے وہ؟ دل میں رہتی ہے، ویسے میری آہٹ کی دکان ہے، پورا علاقہ چاول اور گندم میری دکان سے خریدتا ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، اب میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، جان دے سکتا ہوں۔ واہ، بڑے خطرناک عاشق ہو، جان لینا بھی جانتے ہو اور دینے کی بھی کیا ضرورت؟ تم خوبصورت نوجوان ہو، دولت مند ہو، ایک چھوڑ 10 لڑکیاں تمہیں چاہنے لگیں گی، لیکن میں جسے چاہتا ہوں وہ میرے لیے دیوی ہے۔ تم محبت کے دیوتا ہو گے، وہ شوخ انداز میں بولی اور جیرو کی سانس سینے میں رک گئی۔ کیوں جان لوں گی؟ اس کی مسکراہٹ کو کم اور بات زیادہ کرو۔ رابعہ کے کانوں میں جن بابا کی آواز ابھری۔ پھنسا رہے ہو مجھے؟ وہ بڑبڑائی۔ جی آپ نے کچھ کہا؟ نہیں، پاگل لڑکی ہو، خود سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ وہ اچانک سنجیدہ ہوئی۔ جیرو دادا نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھا اور تڑپ پر بولا، بڑی آس لے کر آیا ہو، میرا دامن بھریے۔ محبت کے معاملے میں تو میرا اپنا دامن خالی ہے۔ ایک سالہ سبز بات دکھا کر بھاگ گیا۔ مجھے بتائیے کون ہے وہ؟ جیرو دادا ایسے گرایا جیسے اسے کسی نے گالی دے دی ہو۔ مسٹر، وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ جاؤ۔ اتنی جلدی؟ جیرو پریشان ہو کر بولا۔ تو کیا مطلب رات رہنے کا ارادہ ہے؟ ایسا نصیب کہاں؟ کیا بولا؟ ہاں بولا، کیا بولا؟ رابعہ غضب ناک ہو گئی۔ سوری، شاید غلط بول گیا، معافی چاہتا ہوں۔